1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर वाक़ 220 साल पुरानी ये इमारत अपनी तामीर से लेकर आज तक दुनिया की अहम तरीन और गैर मामूली इमारतों में से एक गर्दानी जाती है। इसकी अहमियत और खसूसियत इसके तर्ज तामीर की वजह से नहीं बल्कि इस हैसियत के बायस है जो उसे हासिल है। जी हाँ, ये वाइट हाउस है जिसे सदारती महल या एग्जेक्टिव मैंशन भी कहा जाता है और यहाँ मानवी एतबार से दुनिया का ताकतवर तरीन फर्द यानी अमेरिका का सदर रहायश पजीर होता है। ये तो वो हकायक हैं कि जो आज तकरीबन हर पढ़ा लिखा शख्स जानता है। ताहम इस इमारत के मुतल्लक चंद दिलचस्प बातें ऐसी भी हैं जो शायद सब लोगों के इल्म में ना हो। आइए आपको उनसे आगाह करते हैं। नंबर 1, जॉर्ज वाशिंगटन इसमें कभी भी नहीं रहे। मौजूदा अमेरिका के बानी और पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने इस जगह को यानी व्हाइट हाउस जहां ये आज वाक़ है 1791 में तामीर करवाया था। नंबर 1, जॉर्ज वाशिंगटन इसमें कभी नहीं रहे। मौजूदा अमेरिका के बानी और पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने इस जगह को यानी व्हाइट हाउस जहां ये आज वाक़ है 1791 में सदारती महल की तामीर के लिए मुंतखब किया। इसके हतमी डिजाइन की मंजूरी दी। 17 अक्टूबर 1792 को इसका संगे बुनियाद रखा गया और इसकी तामीर का आगाज हो गया। दिलचस्प बात यह है कि सदर वाशिंगटन जिनकी मुद्दत सदारत 1797 में खत्म हुई और वो 1799 में वफात पा गए, उनको ये मौका ही न मिल सका कि वो इस सदारती महल में क़याम कर सकें। पूरे 1800 में दूसरे अमेरिकी सदर जॉन एडम्स अपनी बेगम अबीजील के साथ नामुकम्मल व्हाइट हाउस में मुंतकिल हो गए और यूं पहले अमेरिकी सदर थे जो व्हाइट हाउस में रहाइश पजीर हुए। व्हाइट हाउस की इमारत और मुहलिका बागात 18 एकड़ पर फैले हुए हैं। नंबर 2, ये इमारत काफी वसी और अरीज है। गो व्हाइट हाउस की इमारत आजकल की दीगर इमारतों के मुकाबले में ज्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि ये अमेरिकी खाना जंगी के बाद तक भी मुल्क की सबसे बड़ी इमारत थी। इसमें 132 कमरे हैं, 6 मंजिलों में 35 गुसल खाने हैं, 412 दरवाजे हैं, 147 खिड़कियां हैं, 28 आतिशदान हैं, 8 सीढ़ियां और 3 लिफ्टें लगी हुई है। ये इमारत 168 फुट लंबी और 85 फुट चौड़ी है बैरूनी बरामदों के अलावा, जबकि जनूबी सिमत में 70 फुट ऊंची और शुमाली जानिब में 60 फुट 4 इंच ऊंची है। नंबर 3, बरतानवी फौज की तरफ से लगाई गई आग। 1812 की बरतानिया अमेरिका जंग के दौरान 1814 में बरतानवी फौज ने व्हाइट हाउस पर चढ़ाई कर दी। इस हमले में उन्होंने व्हाइट हाउस को नजरे आतिश कर दिया। उन्होंने ये कार्रवाई अमेरिकी फौजियों की जानिब से कनाडा के सूबे ओटारियो के शहर यॉर्क में इमारतों को आग लगाने पर बदला लेने के लिए की थी। आग ने व्हाइट हाउस के अंदरूनी हिस्से और छत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमेरिकी सदर जेम्स मेडिसन ने व्हाइट हाउस के असल डिजाइनर जेम्स हुबान को तलब करके इमारत की फौरी तामीर नौ का हुक्म दिया। बदकिस्मती से सदर मेडिसन और उनकी बेगम दोबारा कभी व्हाइट हाउस में आकर नहीं रह सके। अलबत्ता तामीर नौ का काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हो गया और 1817 में नए मुंतखब सदर जेम्स मोनरवे वहां मुंतकिल हो गए। नंबर 4, हकायक में से चलते हैं हकीकत नंबर 4 की तरफ। 1901 तक इसका कोई सरकारी नाम न था। व्हाइट हाउस को के 1800 में तमाम ही अमेरिकी सदूर की रिहाइशगाह रहा है, मगर इसको व्हाइट हाउस का नाम 1901 में सदर थियोडोर रोजवेल्ट की तरफ से दिया गया और ये नाम उन्होंने अपनी सरकारी दस्तावेजात में दिया है। इससे कबल इसे प्रेसिडेंट हाउस या प्रेसिडेंट मैंशन कहा जाता था। कुछ तजियाकारों का ख्याल है कि इसे व्हाइट हाउस का नाम उस वक्त दिया गया जब आग लगने के बाद धुएं से काली हो जाने वाली दीवारों पर सफेद पेंट किया गया। ताहम बेशतर तारीखदान इस नजरिए से इत्तेफाक नहीं करते। हकायक में से आते हैं 5वें नंबर पर। औरतों का हक के राय दही के हसूल के लिए 2 साल तक एहतजाज। 10 जनवरी 1917 को सदर वुड विल्सन की सदारत शुरू हुई। उनकी सदारत शुरू होने के साथ ही औरतों के एक गिरोह जो दी साइलेंट सेंटाइल्स खामोश मुहाफिज कहलाता था, उन्होंने व्हाइट हाउस के गेट के सामने एहतजाज का आगाज किया। नेशनल वुमेन पार्टी की नुमाइंदगी करने वाली औरतों के इस गिरोह का मुतालबा था। उस वक्त तक अमेरिका में औरतों को हक राय दही हासिल न था। इन औरतों ने अपने मुतालबे की मंजूरी तक वहां से हटने और
اور احتجاج مؤخر کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ گروپ وائٹ ہاؤس کے سامنے 2.5 برس تک مسلسل موجود رہ کر احتجاج کرتا رہا۔ اس دوران انہیں متعدد بار ہراساں کیا گیا، ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک اور بدتمیزی روا رکھی گئی، یہاں تک کہ انہیں زودو کو بھی کیا گیا، لیکن وہ اپنی دھن کی پکی ثابت ہوئی۔ بالآخر 4 جون 1919 کو 19ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے پر عورتوں کو رائے دہی کا حق مل گیا۔ حقائق میں سے آتے ہیں نمبر 6 حقیقت پر، اور یہ انتہائی زیادہ حیران کن ہے۔ آسیب زدہ ہونے کی افواہیں۔ امریکہ کے بہت سے صدور، ان کی بیگمات، عملے کے افراد اور مہمانوں نے مبینہ طور پر بھوتوں کو متعدد بار اس تاریخی عمارت کے کمروں میں منڈلاتے ہوئے دیکھا۔ 1789 سے لے کے 1797 میں پہلے امریکی نائب صدر اور 1797 سے 1801 میں دوسرے امریکی صدر رہنے والے صدر جان ایڈمز کی اہلیہ ایبیگیل ایڈمز کا بھوت وائٹ ہاؤس کے مشرقی کمرے میں دیکھا گیا، جہاں وہ اپنے دھلے ہوئے کپڑے لٹکایا کرتی تھی۔ مشہور امریکی صدر ابراہیم لنکن کی اہلیہ میری ٹوڈ لنکن نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ انہوں نے 7ویں صدر اینڈریو جیکسن کے غصیلے لہجے میں گالیاں دینے اور زور زور سے پاؤں پٹکنے کی آوازیں وائٹ ہاؤس کے کئی ہال کمروں میں سنی ہیں، تاہم ان میں سب سے زیادہ شہرت خود صدر ابراہیم لنکن ہی کے بھوت کو ملی ہے، جس کو دیکھنے کا دعویٰ 30ویں صدر کیلوین کولیج، صدر جانسن اور صدر روزویلٹ کی بیگمات نے کیا۔ اور تو اور دوسری جنگ عظیم میں وائٹ ہاؤس کے قیام کے دوران برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کو بھی ابراہیم لنکن کا بھوت دیکھنے کا شرف حاصل ہوا یا موقع ملا۔ نمبر 7 پالتو ریچھ شیر کے بچے اور دیگر جنگلی جانور۔ اگرچہ بہت سے امریکی صدور نے وائٹ ہاؤس میں پالتو جانور جیسے کتے، بلیاں وغیرہ رکھے، لیکن کئی صدور نے اس سے آگے بڑھ کر ایسے جانور بھی وہاں پالے جو عام پالتو جانوروں میں شمار نہیں کیے جاتے اور فارم ہاؤس میں رکھے جانے والے جانور تصور کیے جاتے ہیں۔ تاہم چند صدور تو اس سے بھی آگے جا کر جنگل کے جانوروں کو بھی وائٹ ہاؤس میں لے آئے۔ مشہور امریکی صدر جان ایف کینیڈی پالتو جانوروں کے زیادہ ہی دلدادے تھے۔ ان کے دور صدارت میں وائٹ ہاؤس کے گراؤنڈ مختلف انواع کے پرندوں، ہامسٹر چوہے جیسا ایک جانور، خرگوشوں، کتوں، بلیوں اور گھوڑوں سے بھرے رہتے تھے۔ صدر تھام جیفرسن نے بھی وائٹ ہاؤس میں ریچھ کے 2 بچے رکھے ہوئے تھے۔ امریکہ کے 8ویں صدر مارٹن وین برن نے وائٹ ہاؤس میں شیر کے بچوں کا جوڑا پالا ہوا تھا، جو انہیں عمان کے سلطان نے تحفے میں دیا تھا۔ کانگریس نے صدر مارٹن کو مجبور کیا کہ وہ اس جوڑے کو چڑیا گھر میں بھیج دیں، کیونکہ وہ نجی نہیں بلکہ ایک سرکاری تحفہ تھا۔ صدر ولیم ہنری ہیریسن نے ایک بکرا اور ایک گائے وائٹ ہاؤس میں رکھی ہوئی تھی، جبکہ صدر جیمز کے پاس امریکہ کے مشہور گنجے عقابوں کا جوڑا اور کتے کے بچوں، پونی، گھوڑوں اور مچھلیوں کا پورا غول موجود تھا۔ صدر گروور کلیولینڈ کو مرغبانی کا شوق تھا، وہ اپنا شوق یہ وائٹ ہاؤس میں بھی پورا کرتے تھے۔ نمبر 8 وائٹ ہاؤس کے لیے ٹنوں پینٹ درکار ہوتا ہے۔ دوسری تمام تاریخی عمارتوں کی طرح وائٹ ہاؤس کو جاذب نظر بنائے رکھنے کے لیے مرمت و تزئین و آرائش کا کام چلتا رہتا ہے، تاہم دوسرے گھروں کے برعکس وائٹ ہاؤس کے بیرونی حصے کو پینٹ کرنے کے لیے تقریباً 3 ٹن سفید پینٹ درکار ہوتا ہے، جس میں سے 300 گیلن پینٹ عمارت کے رہائشی حصے کو پینٹ کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ 1992 میں جب وائٹ ہاؤس کی تزئین نو کی گئی تو اس کی بیرونی دیواروں پر سے رنگ کی تقریباً 30 پرتیں اتاری گئیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایسے تو وائٹ ہاؤس کو سالانہ بنیادوں پر پینٹ کیا جاتا ہے، البتہ ہلکی پھلکی لیپاپوتی تو سارا سال ہی جاری رہتی ہے۔ نمبر 9 کیا وائٹ ہاؤس کے نیچے خفیہ کمانڈ سینٹر موجود ہے؟ 2010 میں تعمیراتی عملے نے وائٹ ہاؤس کے مشرقی حصے کے سامنے واقع گراؤنڈ میں ایک بہت بڑا گڑھا کھودنا شروع کیا تاکہ یہاں ہونے والے کام کو خفیہ رکھا جا سکے۔ 2 سال بعد یہ باڑ ہٹا دی گئی اور زمین کی سطح دوبارہ ہموار کر کے پختہ کر دی گئی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہاں کچھ کام ہوا ہی نہیں۔ سرکاری طور پر بتایا گیا کہ یہ تعمیراتی کام مشرقی حصے میں موجود زیر زمین سہولیاتی مشینری جیسے ایئر کنڈیشننگ اور سیوریج سسٹم کی مرمت اور بحالی کے سلسلے میں کیا گیا تھا، مگر کنکریٹ سے لدے درجنوں بھاری بھرکم ٹرکوں کی آمد و رفت اور بڑے بڑے شہتیروں کے یہاں لانے جانے نے معاملے کو متجسس شہریوں کے لیے مشکوک بنا دیا اور طرح طرح کی باتیں پھیلنے لگیں۔ کہا جاتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں زیر زمین خفیہ کمانڈ سینٹر بنانے کا
منصوبہ 50 برس قبل بنایا گیا تھا، جو آخر کار اب روب عمل لایا گیا ہے۔ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے حقائق۔ اس میں سے 10ویں نمبر پر آتا ہے وائٹ ہاؤس میں ہونے والے بد تہذیبی کے واقعات۔ جدید دور میں امریکہ کے نئے آنے والے اور سبکدوش ہونے والے صدور کے درمیان اقتدار کی منتقلی کا عمل نہایت پرسکون اور باوقار رہا ہے، اور حالیہ برسوں میں سابق ہو جانے والے چند صدور نے انتہائی پرامن طریقے سے وائٹ ہاؤس کو خیر باد کہا۔ تاہم تاریخ میں ایسا بھی ہوا کہ رخصت ہونے والے کوئی صدور نے نئے صدور کے ساتھ بات چیت کرنے سے گریز کیا۔ اس کی ایک مثال 1932 میں صدر ہوور اور روزویلٹ کے مابین دیکھنے میں آئی۔ البتہ کئی جانے والی حکومتوں نے آنے والی انتظامیہ کے ساتھ بے ضرر قسم کے مذاق ضرور کیے، خاص طور پر 2001 میں جب جارج بش کی انتظامیہ اقتدار سنبھالنے لگی تو بظاہر بل کلنٹن کے عملے نے وائٹ ہاؤس کو $20,000 کا نقصان پہنچایا۔ انہوں نے 30 تا 60 کمپیوٹرز کے کی بورڈز میں W کے حروف کے بٹن نکال کر وائٹ ہاؤس کی دیواروں پر مختلف جگہوں پر چسپاں کر دیے۔ علاوہ ازیں مبینہ طور پر انہوں نے دروازوں کی نابیں چوری کر لیں، میزوں کی درازیں گوند لگا کر چپکا دیں اور تقریباً 100 ٹیلی فون لائنز ڈائیورٹ کر دیں تاکہ ان پر آنے والی کال دوسرے نمبروں پر منتقل ہو جائیں اور نئے عملے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ نمبر 11، وائٹ ہاؤس میں کل وقتی 3000 سے زائد لوگ کام کرتے ہیں۔ جب سبکدوش ہونے والا کوئی امریکی صدر وائٹ ہاؤس سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنا عملہ بھی ساتھ لے جاتا ہے تاکہ آنے والا نیا صدر اپنی مرضی کا عملہ تعینات کر سکے، مگر یکمشت 3300 کل وقتی اہلکار بھرتی کرنا کوئی کھیل نہیں ہے، یا وہ لوگ جن کی ملازمت تو وائٹ ہاؤس میں ہی ہوتی ہے لیکن ان کے دفاتر وائٹ ہاؤس سے باہر ہوتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے صرف دفتر ہی میں 500 افراد ملازم ہوتے ہیں۔ نائب صدر کے دفتر میں 100، فوجی دفتر میں 1300 اور مینجمنٹ اینڈ بجٹ کے دفتر میں تقریباً 500 لوگ، جبکہ 500 سے زائد خفیہ اہلکار اور 200 افراد صدر کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ نمبر 12، وائٹ ہاؤس کا اصلی سنگ بنیاد غائب ہو گیا۔ وائٹ ہاؤس کے سب سے زیادہ نمایاں اور قابل ذکر اس کے اصل سنگ بنیاد کا غائب ہو جانا ہے۔ 1792 میں اپنے نصب کیے جانے کے محض 24 گھنٹے کے بعد ہی وائٹ ہاؤس کا سنگ بنیاد اور کندہ کی ہوئی پیتل کی پلیٹ غائب ہو گئی، اور اس کے بعد آج تک کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ وائٹ ہاؤس کی تعمیر کا کام کرنے والے راج مستریوں نے اس کے غیاب سے خود کو بری ذمہ قرار دیا۔ متعدد صدور جن میں روزویلٹ اور ٹرومین شامل ہیں، انہوں نے اس کو تلاش کروانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے، اور یہ کوششیں لا حاصل اور بے سود ثابت ہوئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ سنگ بنیاد وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن کی 2 سنگی دیواروں کے درمیان چھپا ہوا ہے، تاہم اس بات کی آج تک تصدیق نہیں ہو سکی۔ یہ وائٹ ہاؤس کے چند حقائق تھے جو آپ کے سامنے رکھے، اور یہ وہ عمارت ہے جہاں پہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین صدر امریکہ رہائش پذیر ہے۔